ईद उल फित्र इनाम इलाही का दिन। यौम ईद माह सियाम की तकमील पर अल्लाह ताला से इनामात पाने का दिन है, तो इससे ज्यादा खुशी व मसरत का मौका क्या हो सकता है। यही वजह है कि उम्मत मुसल्लिमा में इस दिन को एक खास मुकाम और अहमियत हासिल है। उलमाए किराम ने लिखा है कि ईद का लफ्ज औद से मश्क और जिसके माने है लौटना, यानी ईद हर साल लौटती है, इसके लौट के आने की ख्वाहिश की जाती है। और फित्र के माने रोजा तोड़ने या खत्म करने के हैं, क्योंकि ईद उल फित्र के रोज रोजों का सिलसिला खत्म होता है और इस रोज अल्लाह ताला बंदों को इबादत रमजान का सवाब अता फरमाते हैं, तो इसी मुनासिबत से उसे ईद उल फित्र करार किया गया है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अहले मदीना 2 दिन बतौर त्यौहार मनाते और उनमें खेल तमाशे किया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया, ये 2 दिन जो तुम मनाते हो उनकी हकीकत और हैसियत क्या है। तो उन्होंने कहा, हम अहदे जाहलियत में यानी इस्लाम से पहले ये त्यौहार इसी तरह मनाया करते थे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में उनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं, यौम ईद उल अज़हा और यौम ईद उल फित्र। अबू दाऊद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन के मौके पर शरई हुदूद में रहते हुए खुशियां मनाने की इजाजत देने के साथ दूसरों को भी इन खुशियों में शामिल करने की तरगीब दी। नेज़ इन मौके पर इबादत की भी ताकीद फरमाई कि बंदा मोमिन किसी भी हाल में अपने रब को नहीं भूलता। अहादीस मुबारका में शब ईद और यौम ईद की बहुत फजीलत बयान फरमाई गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ईद उल फित्र की रात होती है तो उसे आसमानों पर लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात के उन्वान से पुकारा जाता है, और जब सुबह ईद उल तुलू होती है तो हक ताला जलशाना फरिश्तों को तमाम बस्तियों में भेजते हैं और वो रास्तों के कोनों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज से जिसे जिन्नात और इंसानों के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं कि ए उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस करीम रब की बारगाह करम में चलो जो बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला है। जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से फरमाते हैं, इस मजदूर का क्या बदला है जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज करते हैं, ए हमारे माबूद, इसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी और उजरत पूरी पूरी अता कर दी जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए फरिश्तों, तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उन्हें रमजान के रोजों और तरावी के बदले में अपनी रजा और मगफिरत अता फरमा दी। और फिर बंदों से इरशाद होता है कि ए मेरे बंदों, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत व जलाल और बुलंदी की कसम, आज के दिन आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूंगा, दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत पर नजर करूंगा। मेरे अज़्व जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुस्वा ना करूंगा, मैं तुमसे राजी हो गया। अब सवाल है, ईद किसकी? बिलाशुबा वो अफराद निहायत खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने माह सियाम पाया और अपनी औकात को इबादत से मुनव्वर रखा, पूरे माह तक़वा की रोश इख्तियार किए रखी और बारगाह रब्बुल इज्जत में मगफिरत के लिए दामन फैलाए रखा। ये ईद ऐसे ही खुशबख्त अफराद के लिए है और अब उन्हें मजदूरी मिलने का वक्त है। ताहम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु और बुजुर्गान दीन अपनी इबादत पर इतराने के बजाय अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआएं क्या करते थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि ईद उनकी नहीं जिन्होंने उम्दा लिबास से अपने आप को आरास्ता किया, बल्कि ईद तो उनकी है जो अल्लाह ताला की पकड़ से बच गए और उसके अजाब व अताब से डर गए। ईद उनकी नहीं जिन्होंने बहुत ज्यादा खुशियां मनाई, बल्कि ईद तो उनकी है जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और उस पर कायम रहे। ईद उनकी नहीं जिन्होंने बड़ी बड़ी देगें चढ़ाई और दस्तरखान आरास्ता किए, बल्कि ईद तो उनकी है जिन्होंने नेक बनने की कोशिश की और सादत हासिल की।
عید ان کی نہیں جو دنیاوی زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے ساتھ گھر سے نکلے، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے تقوی، پرہیزگاری اور خوف خدا اختیار کیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں چراغاں کیا، بلکہ عید تو ان کی ہے جو دوزخ کے پل سے گزر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عید کی مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں سے فرمایا، عید تو ان کی ہے جو عذاب آخرت اور مرنے کے بعد کی سزا سے نجات پا چکے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب کے دور خلافت میں لوگ عید کے روز آپ رضی اللہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ گھر کا دروازہ بند کیے زار و خطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے اور آپ رضی اللہ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، لوگوں، یہ دن عید کا بھی ہے اور وعید کا بھی۔ آج جس کی نماز، روزے اور دیگر عبادات قبول ہو گئے، بلا شبہ اس کی آج عید ہے، اور جس کی عبادات قبول نہیں ہوئی اس کے لیے وہ عید کا دن ہے۔ میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ نہیں معلوم میری عبادات قبول ہوئی یا انہیں رد کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں چاند رات کی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں چاند رات کو ایک لحاظ سے شرعی پابندیوں سے فرار کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ حالانکہ چاند رات کو حدیث شریف میں لیلۃ الجائزہ یعنی انعام والی رات کہا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی آخری رات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، کام کرنے والے کو مزدوری اس وقت دی جاتی ہے جب وہ کام پورا کر لیتا ہے اور وہ آخری شب میں پورا ہوتا ہے، لہٰذا بخشش ہو جاتی ہے۔ جو لوگ پورے ماہ مقدس میں تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر کاربند رہے، ان میں سے بھی بہت سے اس رات لہو لعب میں مشغول ہو کر اپنی ساری محنت اکارت کر بیٹھتے ہیں۔ دراصل شیطان آزاد ہوتے ہی خلق خدا کو تقوی و پرہیزگاری کے راستے سے ہٹا کر فسق و فجور کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اور بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس کے پرفریب جال میں پھنس جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب یوم عید آتا ہے تو شیطان چلا چلا کر روتا ہے۔ اس کی ناکامی اور رونا دیکھ کر تمام شیاطین اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تجھے کس چیز نے غمناک اور اداس کر دیا؟ شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرما دی، لہٰذا تم انہیں پھر سے لذتوں اور خواہشات نفسانی میں مشغول کر دو۔ ہم چاند رات بازاروں میں گزار دیتے ہیں، جبکہ احادیث مبارکہ میں اس رات میں عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کا دل اس دن بھی فوت نہیں ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ۔ مولانا محمد زکریا کاندولی نے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے مردہ ہونے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ فتنہ و فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مٹنی چھاتی ہے اس کا دل زندہ رہے گا، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن اس سے مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ فضائل رمضان۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 راتیں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وہ راتیں ہیں ذوالحجہ کی 8، 9، 10ویں رات، شب برات اور عید الفطر کی رات الترغیب الترہیب۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات بے مقصد گھومنے پھرنے اور گناہ کے کاموں میں گزارنے کے بجائے نوافل اور نماز تہجد، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات میں مشغول رہیں تاکہ اس کی برکات حاصل کر سکیں۔ غریبوں کی مدد۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر ہمارا ایک کام یہ بھی ہونا چاہیے کہ آس پڑوس اور رشتہ داروں پر نظر دوڑائیں کہ کہیں ان میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو اپنی غربت اور تنگ دستی کے سبب عید کی خوشیوں میں شامل ہونے سے محروم ہے۔
اگر ایسا ہے تو یقین جانیے ہم خواہ کتنے ہی اچھے کپڑے پہن لیں، طویل دسترخوان سجا لیں، عیدیاں بانٹتے پھرے، ہماری عید پھر بھی پھیکی ہی رہے گی، بلکہ ایسی عید کہلانے کے قابل ہی نہیں جس میں دیگر افراد شامل نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو زمانہ خلافت میں لوگ عید کی مبارکباد دینے گئے تو دیکھا کہ امیر المومنین خشک روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے۔ کسی نے کہا آج تو عید کا دن ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک سرد آہ بھری اور فرمایا جب دنیا میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہوں جنہیں یہ ٹکڑے بھی میسر نہیں تو ہمیں عید منانے کا حق کیوں کر حاصل ہے۔ روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک بچے پر پڑی جو میدان کے ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور پیار سے اس کے سر پر دست شفقت رکھا، پھر پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا میرا باپ مر چکا ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میرے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے، نہ پہننے کو کپڑا ہے۔ یتیموں کے ملجا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ اگر میں تمہارا باپ، عائشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا تمہاری بہن ہو تو خوش ہو جاؤ گے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر میں کیسے راضی نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گھر لے گئے۔ بعض روایات میں یہ واقعہ کچھ اور الفاظ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت معروف کرقی رحمۃ اللہ علیہ اکابر صوفیہ میں شامل ہیں۔ ایک عید پر نخلستان میں گری کھجوریں چن رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے ایک لڑکے کو روتے دیکھا تو اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکا بولا میں یتیم ہوں، یہ لڑکی اخروٹوں سے کھیل رہے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اخروٹ خرید کر ان کے ساتھ کھیل سکوں، اس لیے میں کھجوریں چن رہا ہوں تاکہ انہیں فروخت کر کے اس یتیم بچے کو اخروٹ لے دوں۔ احیاء العلوم۔ اب ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ اس ضمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کیا تاکہ روزہ لغو اور بے ہدہ باتوں سے پاک ہو جائے اور مساکین کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر صدقہ فطر کا فلسفہ یہی ہے کہ عید الفطر کی خوشیوں میں غریب مسلمان بھی بھرپور طریقے سے شریک ہو سکیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے کہ عید الفطر کے دن محتاجوں کو خوشحال بنا دو۔ گو کہ صدقہ فطر کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، تاہم عام طور پر ماہ رمضان کے آخری دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے راہ میں بیٹھے بھکاریوں کو فطرانہ دیتے جاتے ہیں، جو کہ مناسب طریقہ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ عید سے قبل ہی فطر ادا کر دیا جائے تاکہ ضرورت مند افراد بھی عید کی تیاری کر سکیں۔ اس ضمن میں ایک اہم بات یہ بھی ذہن نشین رہے کہ عام طور پر گندم کی قیمت کے لحاظ سے فطر ادا کیا جاتا ہے جو جائز ہے، تاہم امیروں کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ کھجور یا پھر کشمش وغیرہ کے حساب سے فطرانہ دیں تاکہ غریبوں کی اچھی طریقے سے مدد ہو سکے۔ اسی طرح صاحب حیثیت افراد کو فطرانے کے علاوہ بھی عید کے موقع پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے کہ اس سے غریبوں کو عید کی خوشیاں نصیب ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی دعا آپ کی زندگی بھی مزید خوشی بھر دے۔ عید الفطر کی سنتیں۔ کتب احادیث میں عید کے دن کی متعدد سنتیں مرکوز ہیں۔ پہلا، صبح سویر اٹھنا۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ نماز فجر کے وقت ہی نماز عید کی تیاری کر لیتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتے اور پھر اسی حال میں عیدگاہ کی طرف نکل پڑتے۔ دوسرا، غسل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا تم اس دن غسل کرو۔ تیسرا، مسواک کرنا۔ چوتھا، نئے یا جو بہتر کپڑے موجود ہوں پہننا۔
حضرت حسن رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنیں۔ طبرانی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے، کبھی سبز و سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے جو یمن کی ہوتی، جسے برد یمنی کہا جاتا ہے۔ پانچواں، خوشبو لگانا۔ چھٹواں، شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا۔ ساتواں، عیدگاہ جلد پہنچنا۔ آٹھواں، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ نواں، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا۔ دسواں، عید کی نماز مسجد کے بجائے عیدگاہ یا کھلے میدان میں پڑھنا۔ گیارہواں، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے سے واپس آنا۔ بارہواں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آہستہ کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جانا۔ تیرہواں، نماز عید کے لیے پیدل جانا، تاہم اگر عیدگاہ زیادہ دور ہو یا کمزوری کے باعث پیدل نہ جا سکتے ہوں تو سواری پر بھی جانے میں مذائقہ نہیں۔ تفریح مگر حدود کے اندر۔ یوم عید اپنی اصل میں ایک مذہبی تہوار ہے، اس لیے اس روز ہونے والی تمام سرگرمیوں کو اسی تناظر میں ترتیب دیا جانا چاہیے۔ تاہم یہ بھی ذہن میں رہے کہ اسلام نے خوشی کا اظہار سے منع نہیں کیا، اور نہ ہی اسلام کے نزدیک تقویٰ و پرہیزگاری کا مطلب خشک مزاجی اور روکھاپن ہے۔ البتہ اسلام نے تہواروں اور تفریحات کو کچھ حدود و قیود کا پابند ضرور بنایا ہے تاکہ بے لگام خواہشات اور نفس پرستی کی راہ روکی جا سکے۔ عید کا آغاز 2 رکعت نماز سے ہوتا ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مذہبی اور تہذیبی روایات میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے حبشہ کے کچھ لوگ نیزوں اور ڈھالوں کے ساتھ کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں سے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، اور میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارکہ کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک مجھے چادر کی اوٹ میں چھپائے ان غلاموں کا کھیل دکھاتے رہے۔ جب میرا جی بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا تو جاؤ۔ بخاری و مسلم۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عید کے دن ہمارے گھر میں کچھ بچیاں جنگ بعث سے متعلق کچھ اشعار گنگنا رہی تھی۔ اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ، انہیں رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہوتا ہے، آج ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ بخاری۔ شوال کے 6 روزے۔ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی بہت فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے ہوں۔ صحیح مسلم۔ یہ روزے مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں اور وقفے دے کر بھی، یعنی اپنی سہولت کے مطابق شیڈیول ترتیب دیا جا سکتا ہے۔